एक हफ्ते तक मैंने हसन को बमुश्किल ही देखा। मैं उठता तो किचन की मेज पर टोस्ट शुदा रोटी, पकी हुई चाय और एक उबला हुआ अंडा पहले से मौजूद होते। मेरे दिन के कपड़े इस्त्री करके तय करके फायर में बेत से बनी कुर्सी पर रखे हुए होते। इस्त्री शुरू करने से पहले वो नाश्ते की मेज पर मेरे बैठने का इंतजार करता था। इस तरह हम बात करते और गाते, इस्त्री करते हुए वो ट्यूलिप के बागों के बारे में पुराने हजारा गाने गाता। अब सिर्फ तय किए हुए कपड़े मेरा इस्तकबाल करते, वो और एक नाश्ता। इस तरह जो नाश्ता मुझे मिलता वो मैं मुश्किल से ही ख़त्म करता। एक अब्र आलूद सुबह जब मैं अपनी प्लेट में उबले हुए अंडे को इधर उधर घुमा रहा था, अली लकड़ियों का एक गट्ठा बाजुओं में संभाले अंदर आया। मैंने उससे पूछा कि हसन कहाँ है। वो सोने चला गया है, अली ने स्टोव का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। क्या हसन आज खेल सकेगा? अली एक लकड़ी हाथ में लिए चिटक गया। उसके चेहरे पर फिक्रमंदी की एक लहर दौड़ गई। इन दिनों ऐसा लगता है कि उसे बस सोना ही अच्छा लगता है। वो अपने काम काज कर लेता है, मैं उसका ख्याल रखता हूँ, लेकिन उसके बाद बस कंबल के नीचे जा घुसता है। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ, अगर आपको बुरी ना लगे तो? अली ने कहा। पतंग के उस टूर्नामेंट के बाद वो थोड़ा खून आलूद घर आया और उसकी कमीज फटी हुई थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है, और उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, उसकी पतंग को लेकर कुछ बच्चों से हाथापाई हो गई थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मैं अपनी प्लेट में अंडे को इधर उधर धकेलता रहा। क्या उसके साथ कुछ हुआ है आमिर आगा? कोई ऐसी बात जो वो मुझे नहीं बता रहा? मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम। तुम मुझे बताओगे ना? इंशाल्लाह। अगर कुछ हुआ होता तो तुम मुझे ज़रूर बताते। मैंने कहा ना, मुझे क्या मालूम उसे क्या हुआ है, मैंने झिझलाकर कहा। शायद वो बीमार है, लोग हर वक्त बीमार पड़ते रहते हैं। अली ने कहा। अब क्या मैं सर्दी से जमकर मर जाऊं या आज चूल्हा जलाने का भी इरादा है तुम्हारा? उस रात मैंने बाबा से पूछा कि क्या हम जुम्मे को जलालाबाद जा सकते हैं। वो अपनी मेज़ के पीछे चमड़े की घूमने वाली कुर्सी पर हल्के हल्के झूल रहे थे और अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने अखबार एक तरफ रखा। वो पढ़ने वाली ऐनक उतार दी जिसे मैं हद से ज़्यादा नापसंद करता था। बाबा बूढ़े नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। उनके सामने तो अभी बहुत सी ज़िंदगी बाकी थी। फिर उन्हें वो बेवकूफ़ सी ऐनक लगाने की क्या ज़रूरत थी? क्यों नहीं? उन्होंने कहा। पिछले कुछ दिनों से बाबा मेरी हर बात मान लेते थे। यही नहीं, इससे सिर्फ 2 रात पहले उन्होंने खुद मुझसे पूछा कि क्या मैं सिनेमा आरियाना में चार्ल्टन मेस्टन की फिल्म एल सिडो देखना चाहता हूँ। क्या तुम हसन से भी पूछना चाहते हो कि वो जलालाबाद हमारे साथ चले? बाबा को इस बात को ख़राब करने की क्या ज़रूरत थी? मैंने कहा वो मरीज़ है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वाकई बाबा ने अपनी कुर्सी पर हिलना बंद किया। उसको क्या हुआ है? मैंने कंधे उचकाए और चिमनी के पास सोफे पर बैठ गया। उसे शायद सर्दी लग गई है या कुछ और। अली कहते हैं कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आराम कर रहा है। मैंने भी कुछ दिनों से हसन को कम ही देखा है। बाबा ने कहा। अच्छा, तो ये सब सर्दी का किया धरा है? उन्होंने परेशानी से कहा। हाँ, बस सर्दी है। तो क्या हम जुम्मे को जा सकते हैं बाबा? हाँ हाँ, बाबा ने मेज़ आगे करते हुए कहा। हसन के साथ बुरा हुआ। मैंने सोचा था अगर वो आता तो तुम्हें ज़्यादा मज़ा आता। ठीक है, हम दोनों एक साथ मज़े कर सकते हैं, मैंने कहा। बाबा मुस्कुराए और उन्होंने आंख मारी। गर्म कपड़े पहन लो, उन्होंने कहा। मैं यही चाहता था कि बस हम दोनों ही हों, मगर बुध की रात तक बाबा किसी न किसी तरह 2 दर्जन और लोगों को दावत दे चुके थे। उन्होंने अपने कज़न हुमायूं को फ़ोन किया, हालांकि वो दरअसल बाबा के दूसरे दर्जे के कज़न थे, और बताया कि वो जुम्मा को जलालाबाद जा रहे हैं। हुमायूं जिन्होंने फ्रांस में इंजीनियरिंग पढ़ी थी और जलालाबाद में उनका घर था, कहने लगे कि सबको खुशी खुशी मदु करेंगे। वो बच्चों को भी लाएंगे, अपनी दोनों बीवियों को भी, और साथ ही ये भी कि हिरास से कज़न शफीका अपने ख़ानदान के साथ आई हुई हैं, शायद वो भी साथ चलना चाहें। और चूंकि वो काबुल में कज़न नादिर के यहाँ ठहरी हुई थी, तो नादिर के ख़ानदान को भी बुलाना पड़ेगा। अगरचे हुमायूं और नादिर के दरमियान कुछ अनबन थी, और अगर नादिर को बुलाया गया तो यकीनन उसके भाई फारूक को भी पूछना होगा, वरना उसकी दिल आज़ारी हो जाएगी, और मुमकिन है वो अगले महीने अपनी बेटी की शादी में उन्हें ना बुलाए। और इस तरह हमने 3 महीने भर दी। मैं, बाबा, रहीम खान और काका हुमायूं के साथ बैठा। बाबा ने मुझे कामूरी में ही सिखा दिया था कि हर बड़े मर्द को काका यानी चचा और हर बड़ी औरत को खाला यानी आंटी कहा जाए। काका हुमायूं की दोनों बीवियां भी हमारे साथ थीं। एक बड़ी उम्र की औरत जिसके हाथों पर मस्से थे, और दूसरी कम उम्र जिससे हमेशा इत्र की खुशबू आती थी और जो बहुत आंखें हिलाती रहती थी। और उनके साथ काका हुमायूं की जुड़वा बेटियां भी थीं। मैं पिछली कतार में बैठा था, मतली और चक्कर में मुब्तला। 7 साल जुड़वा बच्चियों के दरमियान मैं फंसा हुआ था, जो बार बार मेरी गोद के ऊपर से हाथ बढ़ाकर एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रही थी। जलालाबाद का रास्ता 2 घंटे का था। पहाड़ी सड़कें जो गहरी खाई के साथ साथ बल खाती हुई चलती हैं, और हर तेज मोड़ पर मेरा मैदा उछल कर मुंह में आ जाता। वैन में सब लोग बातें कर रहे थे, ऊंची आवाज में, एक साथ, तकरीबन चीखते हुए।
افغان اسی طرح بات کرتے ہیں۔ میں نے جڑواں میں سے ایک سے فاضلہ یا کریمہ، مجھے کبھی سمجھ نہیں آتا کہ ان میں سے کون تھا۔ اس سے میں نے کہا کہ کیا وہ اپنی کھڑکی والی نشست میرے ساتھ بدل لے گی، کیونکہ میرا دل خراب ہے اور مجھے تازہ ہوا چاہیے۔ اس نے زبان نکالی اور کہا نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مگر پھر تمہارے کپڑوں پر اگر میں نے الٹی کر دی تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا۔ 1 منٹ بعد میں کھڑکی سے باہر جھکا ہوا تھا۔ میں نے سڑک کو اوپر نیچے ہوتے دیکھا، پہاڑ کے پہلو کے گرد بل کھاتی ہوئی اور وہ دوں کی طرح گھوم رہی تھی، اور رنگ برنگے ٹرک گنے جن میں بیٹھے آدمی اکڑوں بیٹھے گزر رہے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی، ہوا کو اپنے گالوں پر پڑنے دیا، صاف ہوا نگلنے کے لیے منہ کو کھولا، لیکن پھر بھی طبیعت بہتر نہ ہوئی۔ اچانک کسی نے پہلو میں انگلی چبھئی۔ یہ فاضلہ یہ کریمہ تھی کیا؟ میں نے کہا۔ میں ابھی سب کو اس مقابلے کے بارے میں بتا رہا تھا۔ بابا نے اسٹیئرنگ کے پیچھے سے کہا۔ کاکا ہمایوں اور ان کی بیویاں درمیانی قطار سے مجھے مسکرا کر دیکھ رہی تھیں۔ اس دن آسمان پر کوئی 100 کے قریب پتنگیں ہوں گی، بابا نے کہا، ہے نا عامر؟ شاید، میں نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ 100 پتنگیں ہمایوں جان، کوئی بات نہیں۔ اور دن کے آخر میں جو ایک پتنگ باقی رہی وہ عامر کی تھی، اور جس پتنگ کو اس نے کاٹا تھا وہ پتنگ ایک نیلی خوبصورت پتنگ تھی، وہ بھی ہمارے پاس ہے۔ حسن اور عامر نے اسے ساتھ میں اڑایا۔ مبارک ہو، کاکا ہمایوں نے کہا۔ ان کی پہلی بیوی، وہ جس کے ہاتھوں پر مسے تھے، اس نے تالیاں بجائیں۔ واہ واہ عامر جان، ہم سب تم پر فخر کرتے ہیں۔ چھوٹی بیوی بھی شامل ہو گئی، پھر سب تالیاں بجا رہے تھے، خوش ہو کر تعریفیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم پر سب کو فخر ہے۔ صرف رحیم خان جو بابا کے ساتھ مسافر کی نشست پر بیٹھے تھے خاموش تھے، وہ مجھے ایک عجیب انداز سے دیکھ رہے تھے۔ برائے مہربانی گاڑی روک دیں بابا، میں نے کہا۔ کیوں؟ متلی محسوس ہو رہی ہے، میں بڑبڑایا، نشست کے اوپر جھکتے ہوئے، کاکا ہمایوں کی بیٹیوں کے قریب دبتے ہوئے۔ فاضلہ اور کریمہ کا چہرہ مڑ گیا۔ گاڑی روک دو کاکا، اس کا چہرہ پیلا ہو گیا ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ میرے نئے کپڑوں کے اوپر الٹی کر دے، وہ چیخی۔ بابا نے گاڑی روکنی شروع کی، مگر میں برداشت نہ کر سکا۔ چند منٹ بعد میں سڑک کے کنارے ایک پتھر پہ بیٹھا تھا جب وہ وین کو ہوا لگوا رہے تھے۔ بابا کاکا ہمایوں کے ساتھ سگریٹ پی رہے تھے، جو فاضلہ کریمہ سے کہہ رہے تھے کہ رونا بند کر دو، وہ جلال آباد میں اسے دوسرا لباس خرید دیں گے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور اپنے چہرہ سورج کی طرف کر لیا۔ پلکوں کے پیچھے چھوٹی چھوٹی شکلیں بننے لگیں، جیسے دیوار پر ہاتھوں کے سائے کھیل رہے ہو۔ وہ مڑتے جڑتے ایک تصویر میں بدل جاتے۔ حسن کی بھوری کڑائی والی پتلون جو گلی میں نے پرانی اینٹوں کے ڈھیر پر پڑی ہوئی دیکھی تھی۔ کاکا ہمایوں کا سفید 2 منزلہ مکان جلال آباد میں ایک بڑی دیوار سے گھری ہوئی باغ والی بالکونی کے ساتھ تھا، جس میں سیب اور کھجور کے درخت تھے۔ گرمیوں میں باغبان نے باڑوں کو جانوروں کی شکل دے رکھی تھی، اور ایک سوئمنگ پول بھی تھا جس کے ٹائلز زمرد رنگ کے تھے۔ میں پول کے کنارے پر بیٹھا جو خالی تھا، اور اس کی تہہ میں برف کا گدلا پانی تھا۔ میں نے اپنے پاؤں پانی میں ڈالے ہوئے تھے۔ کاکا ہمایوں کے بچے صحن کے دوسرے کونے میں چھپن چھپائی کھیل رہے تھے۔ خواتین کھانا بنا رہی تھیں، پیاز تلنے کی خوشبو آ رہی تھی، پریشر کوکر کا پھٹ پھٹ سنائی دے رہا تھا، موسیقی اور ہنسی کی آوازیں بھی۔ بابا، رحیم خان، کاکا ہمایوں اور کاکا نادر بالکونی میں بیٹھے سگریٹ پی رہے تھے۔ کاکا ہمایوں نے بتا رہے تھے کہ وہ پروجیکٹر لائیں تاکہ فرانس کے اپنے سلائیڈز دکھا سکیں۔ پیرس سے واپسی کو 10 سال گزر چکے تھے اور وہ اب بھی وہی بے وقوفانہ سلائیڈز دکھا رہے تھے۔ ایسا محسوس نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بابا اور میں آخر کار دوست بن چکے تھے۔ چند دن پہلے ہم چڑیا گھر گئے تھے، مرجان شیر کو دیکھا، اور جب کوئی نہیں دیکھ رہا تھا تو میں نے بھالو پر ایک کنکری پھینکی تھی۔ بعد میں ہم داد خدا کے کباب ہاؤس گئے، سینما پارک کے سامنے، اور تندور سے تازے نکلے ہوئے نان کے ساتھ بکری کے کباب کھائے۔ بابا نے مجھے اپنے ہندوستان اور روس کی سفروں کے قصے سنائے، ان لوگوں کے بارے میں جن سے وہ ملے تھے، جیسے ممبئی کا وہ جوڑا جس کے ہاتھ اور پاؤں نہیں تھے، جو 47 سال سے شادی شدہ تھے اور ان کے 11 بچے تھے۔ بابا کے ساتھ دن گزارنا اور ان کے قصے سننا، یہ سب کچھ بہت ہی مزیدار تھا۔ میں آخرکار وہ سب کچھ پا چکا تھا جو میں برسوں سے چاہتا تھا، مگر اب جب یہ سب کچھ میرے پاس تھا، میں خود کو اس بے ترتیب پول کی طرح خالی محسوس کر رہا تھا جس میں اپنے پاؤں ڈالے بیٹھا تھا۔ بیویوں اور بیٹیوں نے غروب آفتاب کے وقت کھانا پیش کیا، چاول، کوفتہ اور چکن قورمہ۔ ہم نے روایتی انداز میں کھانا کھایا، کمرے میں گاؤ تکیوں پر بیٹھ کر۔ فرش پر دسترخوان بچھا ہوا تھا، 4-5 افراد کے گروہ میں ایک ہی تھال سے ہاتھوں میں کھاتے ہوئے۔ مجھے بھوک نہیں تھی، مگر پھر بھی بابا، کاکا فاروق اور کاکا ہمایوں کے دونوں بیٹوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بابا جو کھانے سے پہلے چند اسکواچ پی چکے تھے، اب بھی پتنگوں کے بارے میں شیخی مار رہے تھے کہ میں سب پر بھاری پڑ گیا، اور آخرکار آخری پتنگ لے کر گھر لوٹا۔ ان کی گونجتی آواز پورے کمرے پر حاوی تھی، لوگ اپنے تھالوں سے سر اٹھا کر مبارکبادیں دے رہے تھے۔ کاکا فاروق نے اپنے صاف ہاتھ سے میری پیٹھ تھپتھپائی، میرا دل چاہا کہ اپنی آنکھ میں چھری گھونک لوں۔ بعد میں آدھی رات کے بعد جب بابا اور ان کے کزن کے درمیان کچھ گھنٹوں کی پوکر کھیل ختم ہوئی،
مرد اسی کمرے میں جہاں ہم نے کھانا کھایا تھا برابر کے گدوں پر لیٹ گئے، خواتین اوپر چلی گئیں۔ 1 گھنٹہ گزرا مگر مجھے ابھی تک نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں بار بار کروٹیں لے رہا تھا جبکہ میرے رشتہ دار اپنے سونے کے دوران خراٹے لے رہے تھے۔ میں بیٹھ گیا، کھڑکی سے چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ میں نے حسن کو زیادتی کا نشانہ بنتے دیکھا تھا۔ میں نے کسی سے مخاطب ہوئے بغیر کہا، بابا نے نیند میں ذرا سی کروٹ لی، کاکا ہمایوں نے بھی کوئی کرا لی۔ میرے دل کا ایک حصہ چاہتا تھا کہ کوئی جاگ جائے اور سن لے تاکہ مجھے اس جھوٹ کے ساتھ مزید نہ جینا پڑے، مگر کوئی نہ جاگا، اور اس کے بعد چھا جانے والی خاموشی میں مجھے اپنی نئی بد دعا کی حقیقت سمجھ آ گئی۔ میں اس سے بچ نکلنے والا تھا۔ میں نے حسن کے اس خواب کے بارے میں سوچا، وہی جس میں ہم جھیل میں تیر رہے تھے۔ کوئی جن نہیں، کوئی عفریت نہیں، اس نے کہا تھا، بس پانی ہے۔ مگر وہ اس بارے میں غلط تھا۔ جھیل میں ایک عفریت تھا۔ اس نے حسن کو ٹخنوں سے پکڑا اور اسے گدلے اور اندھیرے پانی میں گھسیٹ لیا۔ وہ عفریت میں تھا۔ اس پوری رات میں سو نہیں سکا۔ میں نے اگلے ہفتے کے وسط تک حسن سے بات نہیں کی۔ میں نے ابھی اپنے دوپہر کا کھانا اندورے ہی کھایا تھا اور حسن برتن دھو رہا تھا۔ میں اوپر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ حسن نے پوچھا، کیا میں پہاڑی پر چڑھائی کرنا چاہتا ہوں؟ میں نے کہا کہ میں تھک گیا ہوں۔ حسن بھی تھکا سا لگ رہا تھا۔ اس کا وزن کم ہو گیا تھا اور اس کی پھولی ہوئی آنکھوں کے نیچے سرمئی ہلکے بن گئے تھے۔ مگر جب اس نے دوبارہ پوچھا تو میں ہچکچاتے ہوئے مان گیا۔ ہم پہاڑی پر چڑھے۔ ہمارے جوتے کیچڑ والی برف میں دبتے جا رہے تھے۔ ہم دونوں خاموش تھے۔ ہم اپنے انار کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور میں جان گیا کہ میں نے غلطی کی تھی۔ مجھے پہاڑی پر نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ الفاظ جو میں نے علی کے کچن کے چاقو سے درخت کی چھال پر کندہ کیے تھے، عامر اور حسن، کابل کے سلطان، اب انہیں دیکھنا برداشت سے باہر تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں شاہناموں میں سے کچھ پڑھوں اور میں نے یہ کہا کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ اس نے نظریں ہٹائیں اور کندھے اچکا دیے۔ ہم خاموشی کے ساتھ وہی راستہ نیچے اترے جس سے ہم گئے تھے اور اپنی زندگی میں پہلی بار میں بہار کا بے صبری سے انتظار کرنے لگا۔ 1975 کے اس باقی رہ جانے والے موسم سرما کی یاد دھندلی سی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب بابا گھر میں ہوتے تو میں کافی خوش رہتا۔ ہم ساتھ کھانا کھاتے، کوئی فلم دیکھنے جاتے، کاکا ہمایوں یا کاکا فاروق سے ملنے جاتے، کبھی کبھار رحیم خان آ جاتے اور بابا مجھے اپنے اسٹڈی میں بیٹھنے دیتے ان کے ساتھ چائے پینے کے لیے۔ وہ مجھے اپنی کچھ کہانیاں پڑھنے کے لیے بھی بلاتے۔ یہ سب بہت اچھا تھا اور میں واقعی یقین کرتا تھا کہ یہ دیر پا رہے گا، اور میرا خیال ہے کہ بابا بھی یہی یقین رکھتے تھے۔ ہم دونوں کو بہتر جان لینا چاہیے تھا۔ پتنگ کے مقابلے کے کم از کم چند مہینوں کے بعد بابا اور میں خود کو ایک خوشگوار فریب میں غرق کیے ہوئے تھے۔ ایک دوسرے کو ایسے دیکھتے تھے جیسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہم نے واقعی خود کو یقین دلایا کہ ٹیشو پیپر، گلو اور بانس سے بنا ہوا ایک کھلونا کسی طرح ہمارے درمیان خلا کو بھر سکتا ہے۔ مگر جب بابا گھر پر نہیں ہوتے اور وہ اکثر باہر ہی رہتے تھے تو میں اپنے کمرے میں خود کو بند کر لیتا۔ میں ہر چند دن بعد ایک کتاب پڑھتا، کہانیاں لکھتا، گھوڑے بنانا سیکھتا۔ صبح حسن کو کچن میں گھومتے برتنوں کی ٹکرانے کی آواز اور چائے کے برتنوں کی سیٹی سنتا۔ میں دروازہ بند ہونے کا انتظار کرتا اور تب جا کر نیچے کھانے کے لیے جاتا۔ اپنے کیلنڈر پر میں اسکول کے ہر دن کی تاریخ کو گول کرتا اور گنتی کرتا رہتا۔ میری ناپسندیدگی کے باوجود حسن بار بار ہمارے تعلقات کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ مجھے آخری بار یاد ہے میں اپنے کمرے میں ایوان ہو کا مختصر فارسی ترجمہ پڑھ رہا تھا کہ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کیا بات ہے؟ میں بیکری جا رہا ہوں نان لینے، اس نے دوسری طرف سے کہا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا تم میرے ساتھ آنا چاہو گے؟ میں نے اپنے ماتھے کو رگڑتے ہوئے کہا کہ میں تو پڑھنے لگا ہوں، اور حال ہی میں حسن جب بھی میرے قریب ہوتا مجھے سر میں درد ہونے لگتا۔ آج دھوپ ہے، اس نے کہا۔ یہ تو میں بھی دیکھ سکتا ہوں۔ تو باہر چلنے میں مزہ آئے گا۔ تم جاؤ، کاش تم ساتھ آ جاتے، اس نے کہا، اور وہ رک گیا۔ مجھے دروازے سے کچھ ٹکرانے کی آواز آئی، شاید اس کا ماتھا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ میں نے کیا کیا ہے عامر آغا، کاش تم مجھے بتاتے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہم اب کھیل کیوں نہیں سکتے۔ تم نے کچھ نہیں کیا حسن، بس جاؤ۔ تم مجھے بتا دو، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ میں نے اپنا سر اپنی گود میں دبایا اور گھٹنوں سے اپنے ماتھے کو پریس کرنے لگا۔ میں نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے تنگ کرنا بند کر دو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دور چلے جاؤ، میں نے جھنجلا کر کہا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ دروازہ توڑ کر اندر آ جائے اور مجھے ڈانٹ دے۔ اس سے سب کچھ آسان اور بہتر ہو جاتا، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور جب میں نے چند منٹ بعد دروازہ کھولا تو وہ وہاں نہیں تھا۔ میں اپنے بستر پر گر گیا، اپنا سر تکیے میں دبا کر رونے لگا۔
اس کے بعد حسن میری زندگی کے کناروں پر گھومتا رہا۔ میں نے یہ دھیان رکھا کہ ہماری راہیں کم سے کم ملیں، اپنا دن اس حساب سے ترتیب دیا، کیونکہ جب وہ قریب ہوتا تو کمرے میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی، میرا سینہ تنگ ہو جاتا اور میں آسانی سے ہوا نہیں لے سکتا تھا۔ میں وہاں کھڑا ہوتا اور مجھے ہوا کی شدید کمی محسوس ہوتی، لیکن حتیٰ کہ جب وہ موجود نہیں ہوتا تو وہ وہیں ہوتا۔ وہ ہاتھ سے دھوئے ہوئے اور استری کیے ہوئے کپڑوں میں، ٹہنی والی کرسی پر، میرے دروازے کے باہر رکھے ہوئے گرم چپلوں میں، ناشتے کے وقت چولہے میں جلتی لکڑی میں، ہر جگہ موجود تھا۔ اس کی وفاداری کے آثار ہر جگہ نظر آتے، اس کی لانتی ناقابل شکست وفاداری۔ اس بہار کے شروع میں نئے اسکول کے آغاز سے چند دن پہلے بابا اور میں باغ میں ٹیولپس لگا رہے تھے۔ زیادہ تر برف پگھل چکی تھی اور شمال کی پہاڑیوں میں پہلے ہی سبز گھاس کے دھبے تھے۔ یہ ایک ٹھنڈی سرمئی صبح تھی اور بابا میرے ساتھ بیٹھے ہوئے زمین کھود رہے تھے اور جو بلب میں ان کو دے رہا تھا وہ لگا رہے تھے۔ وہ مجھے بتا رہے تھے کہ زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں کہ ٹیولپس خزاں میں لگانا بہتر ہے، اور یہ سچ نہیں ہے۔ بابا، کیا آپ نے کبھی نوکر بدلانے کے بارے میں سوچا ہے؟ انہوں نے ٹیولپس کے بلب زمین میں ڈالے اور مٹی کھودنے والے چھوٹے سے بیلچے سے اسے زمین میں دبا دیا، اپنے باغبانی کے دستانے اتار لیے۔ میں نے انہیں چونکا دیا تھا۔ عامر، تم نے کیا کہا؟ میں بس ایسے ہی ایک بات سوچ رہا تھا۔ میں کبھی ایسا کیوں کرنا چاہوں گا؟ بابا نے سخت لہجے میں کہا۔ شاید آپ نہیں چاہتے، لیکن یہ ایک سوال تھا، میں نے کہا۔ میری آواز مدھم ہو گئی، مجھے پہلے ہی پچھتاوا اور یہ کیا کیا۔ کیا اس کی وجہ تم اور حسن ہو؟ میں جانتا ہوں کہ تم دونوں کے درمیان کچھ چل رہا ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے تمہیں ہی اس کا سامنا کرنا ہوگا، مجھے نہیں۔ میں اس میں دخل اندازی نہیں کر رہا۔ وہ آپ کیجیے بابا۔ انہوں نے دوبارہ دستانے پہنے۔ میں علی کے ساتھ بڑا ہوا ہوں، انہوں نے دانت بھینچتے ہوئے کہا۔ میرے والد نے اسے اپنے ہاں لیا۔ وہ علی سے اپنے بیٹے کی طرح محبت کرتے تھے۔ 40 سال سے علی میرے خاندان کے ساتھ ہے، 40 لعنتی سال، اور تم چاہتے ہو کہ میں انہیں نکال دوں؟ وہ مجھ سے مڑ کر بولے، ان کا چہرہ ٹیولپ کی طرح سرخ تھا۔ میں نے تم پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا عامر، لیکن اگر تم نے ایسا دوبارہ کہا تو… وہ نظریں ہٹا کر سارے لا رہے تھے۔ تم مجھے شرمندہ کر رہے ہو۔ اور حسن کہیں نہیں جا رہا، سمجھ گئے؟ میں نے نیچے دیکھتے ہوئے ٹھنڈی زمین کی مٹی اٹھائی، اسے اپنی انگلیوں کے درمیان دبایا۔ میں نے کہا، سمجھ گئے؟ بابا چلائے۔ میں چونکا۔ ہاں بابا۔ حسن کہیں نہیں جا رہا، بابا نے سخت لہجے میں کہا۔ انہوں نے بیلچہ لے کر نیا گڑھا کھودنا شروع کیا، زمین پر زیادہ زور ڈالا۔ وہ یہیں ہمارے ساتھ رہے گا، یہی اس کی جگہ ہے، یہ اس کا گھر ہے اور ہم اس کا خاندان ہے۔ دوبارہ کبھی مجھ سے یہ سوال مت پوچھنا۔ نہیں بابا، معاف کر دیں۔ ہم نے باقی ٹیولپس خاموشی سے لگائے۔ اگلے ہفتے جب اسکول شروع ہوئے تو مجھے سکون ملا۔ نئی نوٹ بکس اور تیز کی ہوئی پینسلیں ہاتھ میں لیے طالب علم سین میں گھوم رہے تھے، دھول اڑا رہے تھے، گروپوں میں باتیں کر رہے تھے، کلاس کے کیپٹنز کی سیٹی کے انتظار میں۔ بابا نے مٹی کے راستے سے گاڑی چلائی جو اسکول کی انٹرنس تک جاتی تھی۔ اسکول کی ایک پرانی 2 منزلہ عمارت تھی، دھندلے ٹوٹے ہوئے شیشوں والی کھڑکیاں، پتھر سے بنے ہوئے ہال تھے جہاں کچھ جگہوں پر پتھر کی اصلی زرد رنگت اب بھی دکھائی دے رہی تھی۔ زیادہ تر لڑکے پیدل اسکول جاتے تھے اور سب بابا کی سیاہ مسٹینگ کو رش بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ مجھے فخر سے چہکنا چاہیے تھا، اور اگر میں پہلے جیسا ہوتا تو میں چہکتا، مگر اب میں صرف ہلکی سی شرمندگی محسوس کر سکا اور خالی پن۔ بابا بغیر الوداع کہے چلے گئے۔ میں نے پتنگ لڑائی کے نشانات کے موازنہ کی روایتی بات کو نظر انداز کیا اور لائن میں کھڑا ہو گیا۔ گھنٹی بجی اور ہم اپنی مقررہ کلاس کی طرف چلے گئے۔ میں پچھلی قطار میں بیٹھ گیا۔ جیسے ہی فارسی استاد نے ہماری درسی کتابیں تقسیم کی، میں نے دعا کی کہ بہت سا ہوم ورک ملے۔ اسکول مجھے طویل وقت تک کمرے میں رہنے کا جواب دیتا تھا، اور کچھ عرصے کے لیے اس نے مجھے اس موسم سرما میں ہونے والے واقعے اور جسے میں نے ہونے دیا اس سے کچھ دھیان ہٹانے میں مدد دی۔ چند ہفتوں کے لیے میں نے خود کو کشش ثقل اور حرکت، ایٹم اور خلیات، انگریز افغان جنگوں میں مشغول رکھا، بجائے اس کے کہ حسن اور اس کے ساتھ ہونے والے واقعے کے بارے میں سوچوں۔ مگر ہمیشہ میرا ذہن گلی کی طرف لوٹتا، حسن کی بھوری کڑائی والی پتلون پر جو اینٹوں پر پڑی ہوئی تھی، برف پر خون کے قطرے جو گہرے سرخ تقریباً سیاہ ہو چکے تھے۔ ایک سست دھندلی دوپہر اس گرمیوں کے شروع میں نے حسن سے کہا کہ میرے ساتھ پہاڑی پر چلے۔ میں نے کہا کہ میں اسے ایک نئی کہانی سنانا چاہتا ہوں جو میں نے لکھی تھی۔ وہ حسین میں کپڑے سکھا رہا تھا اور میں نے اس کی جلد بازی میں کام ختم کرنے کے انداز سے اس کی بے چینی اور اشتیاق کو دیکھا۔ ہم پہاڑی پر چڑھے، ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہوئے۔ اس نے اسکول کے بارے میں پوچھا
کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور میں نے اپنے اساتذہ کے بارے میں ذکر کیا، خاص طور پر اس سخت گیر ریاضی کے استاد کا جو باتونی طلبہ کو سزا دینے کے لیے ان کی انگلیوں کے درمیان لوہے کی سلاخ رکھ کر انگلیاں آپس میں دبا دیتا تھا۔ یہ سن کر حسن کرا سا گیا اور کہا کہ اسے امید ہے کہ مجھے یہ سزا کبھی نہیں ملی ہوگی۔ میں نے کہا کہ اب تک میں خوش قسمت ہوں، حالانکہ میں جانتا تھا کہ اس میں قسمت کا کوئی دخل نہیں تھا۔ میں نے بھی کلاس میں خوب باتیں کی تھی، مگر میرا باپ امیر تھا اور سب اسے جانتے تھے، اس لیے مجھے لوہے کی سلاخ والی سزا سے بچایا گیا تھا۔ ہم انار کے درخت کے سائے میں قبرستان کی نیچی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ 1-2 مہینے میں جھلسے ہوئے پیلے گھاس کے جھنڈ پہاڑی کو ڈھانپ لیتے، مگر اس سال بہار کی بارشیں معمول سے زیادہ دیر تک چلتی رہیں۔ ابتدائی گرمیوں تک سڑک آئی تھی اور گھاس اب بھی ہری تھی، جنگلی پھولوں کی الجھی ہوئی بیلوں سے بھری۔ ہمارے نیچے وزیر اکبر خان کی سفید دیواروں والی چپٹی چھتوں کی عمارتیں دھوپ میں چمک رہی تھیں، ان کے صحنوں میں کپڑے رسیوں پر ہل رہے تھے جیسے تتلیاں ناچ رہی ہوں۔ ہم نے درخت سے 1 درجن انار توڑے تھے۔ میں نے اپنے ساتھ لائی ہوئی کہانی کھولی، پہلے صفحے پر نظر ڈالی، پھر اسے بند کر دیا۔ میں کھڑا ہوا اور زمین پر گرا ہوا ایک حد سے زیادہ پکا انار اٹھا لیا۔ اگر میں یہ تم پر مار دوں تو تم کیا کرو گے؟ میں نے پھل کو اچھالتے ہوئے کہا۔ حسن کی مسکراہٹ مرجھا گئی، وہ مجھے کافی بوڑھا لگنے لگا۔ کیا یہ ممکن تھا؟ اس کے سانولے چہرے پر لکیریں کھنچ گئی تھیں، آنکھوں اور منہ کے گرد شکنیں پڑ گئی تھیں، گویا میں نے خود چھری لے کر وہ لکیریں اس کے چہرے پر بنا دی ہوں۔ تم کیا کرو گے؟ میں نے پھر پوچھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کے پاس وہ کہانی کے اسٹیپل لگے ہوئے صفحات جنہیں میں نے اسے پڑھ کر سنانے کا وعدہ کیا تھا ہوا میں پھڑپڑانے لگے۔ میں نے انار اس کی طرف دے مارا اور وہ اس کے سینے پر لگا اور سرخ بودے کے چھینٹوں کے ساتھ پھٹ گیا۔ حسن کی چیخ حیرت اور درد سے بھری ہوئی تھی۔ واپس مارو، میں نے جھڑک کر کہا۔ حسن نے پہلے اپنے سینے پر لگے ہوئے دھبوں کو اور پھر مجھے دیکھا۔ اٹھو، مجھے مارو، میں نے کہا۔ حسن اٹھ تو گیا مگر بس وہیں کھڑا رہا، گمسم، بالکل اس آدمی کی طرح جسے ابھی ابھی تیز دھار لہر سمندر میں گھسیٹ لے گئی ہو، حالانکہ 1 لمحہ پہلے وہ ساحل پر خوشگوار چہل قدمی کر رہا تھا۔ میں نے ایک اور انار اس کے کندھے پر دے مارا، اس بار رس اس کے چہرے پر بکھر گیا۔ واپس مارو، میں نے تھوکتے ہوئے کہا۔ مجھے واپس مارو، کمبخت۔ میں چاہتا تھا وہ ایسا کرے، چاہتا تھا وہ مجھے سزا دے جس کی میں آرزو کر رہا تھا، تاکہ شاید میں رات کو سو سکوں۔ شاید تب ہمارے درمیان سب کچھ ویسا ہو جاتا جیسا پہلے تھا، مگر حسن کچھ نہ کر سکا اور میں اسے بار بار انار مارتا رہا۔ تم بزدل ہو، میں نے کہا، ایک لانتی بزدل کے سوا کچھ نہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اسے کتنی بار مارا، بس اتنا جانتا ہوں کہ جب میں آخرکار رکا، ہانپتا ہوا، تھکا ہوا، تو حسن سرخ بودے سے اس طرح لتڑا ہوا تھا جیسے فائرنگ اسکواڈ نے اسے گولیوں سے بھون دیا ہو۔ میں گھٹنوں کے بل گر پڑا، نڈھال، خالی، جھنجھلایا ہوا۔ تب حسن نے واقعی ایک انار اٹھایا، وہ میری طرف آیا، اس نے انار کھولا اور اپنے ہی ماتھے پر مسل دیا۔ لو، وہ بھرایا ہوا سا بولا، اس کے چہرے سے سرخی خون کی طرح بہہ رہی تھی۔ اب مطمئن ہو؟ کیا اب بہتر محسوس کر رہے ہو؟ وہ مڑا اور پہاڑی سے نیچے اترنے لگا۔ میں وہیں پڑا رہا اور میرے آنسو بے قابو ہو گئے۔ میں تمہارا کیا کروں حسن، میں تمہارا کیا کروں؟ مگر جب آنسو سوکھ گئے اور میں لڑکھڑاتا ہوا پہاڑی سے نیچے اترا تو مجھے اس سوال کا جواب معلوم ہو چکا تھا۔ اسی 1976 کی گرمیوں میں 13 برس کا ہوا، افغانستان کی امن اور گمنامی والی آخری گرمی۔ بابا اور میرے درمیان معاملات پہلے ہی دوبارہ ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ میرا خیال ہے اس کی ابتدا اس احمقانہ بات سے ہوئی جو میں نے ٹیولپس لگاتے وقت کہہ دی تھی، نئے نوکر رکھنے کے بارے میں۔ مجھے اس پر واقعی پچھتاوا تھا، سچ مچ، مگر میرا خیال ہے کہ اگر میں وہ بات نہ بھی کہتا تو بھی ہماری وہ خوشگوار سی عارضی نزدیکی ختم ہو رہی تھی۔ شاید اتنی جلدی نہ ہوتی مگر ہو جاتی۔ گرمیوں کے آخر تک دسترخوان پر باتوں کی جگہ چمچ اور کانٹے کی کھنک ہی سنائی دیتی، اور بابا نے کھانے کے بعد پھر سے اپنے مطالعہ خانے میں پناہ لینا شروع کر دی تھی اور وہ دروازہ بند کر لیتے۔ میں دوبارہ حافظ اور خیام کے اوراق پلٹنے لگا، ناخنوں کو جڑ تک چباتا، کہانیاں لکھتا۔ میں وہ کہانیاں اپنے بستر کے نیچے ایک ڈھیر کی صورت میں رکھتا، بس احتیاطاً، حالانکہ مجھے شک تھا کہ بابا کبھی پھر مجھ سے انہیں پڑھنے کو نہیں کہیں گے۔ بابا کا پارٹیوں کے بارے میں موٹو یہ تھا کہ پوری دنیا کو دعوت دو، ورنہ یہ پارٹی نہیں۔ مجھے یاد ہے میری سالگرہ سے 1 ہفتہ پہلے میں نے دعوت ناموں کی فہرست دیکھی اور 400 سے زائد کاکاز اور خالات میں سے کم 3/4 کو پہچان نہیں سکتا تھا، جو مجھے تحفے دینے اور 13 سال کے ہونے پر مبارکباد دینے آنے والے تھے۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ وہ واقعی میرے لیے نہیں آ رہے تھے۔ یہ میری سالگرہ تھی، مگر میں جانتا تھا کہ اس شو کا اصل ستارہ کون تھا۔ کئی دنوں تک گھر بابا کے کرائے کے ملازمین سے بھرا رہا۔ ذوالفقار قصاب 1 بچڑا اور 2 بھیڑیں لے کر آیا اور تینوں کے لیے معاوضہ لینے سے انکار کر دیا۔ وہ جانور خود یارڈ میں پاپولر کے درخت کے پاس ذبح کرتا۔ خون درخت کے لیے اچھا ہوتا ہے، میں نے اسے کہتے سنا۔
جب پاپولا کے درخت کی گرد گھاس سرخ ہو گئی تو میں نے اسے کہتے سنا، خون درخت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ میں نے نہ جانے کتنے مردوں کو اوک کے درختوں پر چھوٹے الیکٹرک بلب اور ایکسٹینشن کارڈز کے ساتھ چڑھتے دیکھا۔ دوسرے درختوں کے سائے میں درجنوں میزیں لگا رہے تھے، ہر ایک میز کا کپڑا پھیلا رہے تھے۔ بڑی پارٹی سے ایک رات پہلے بابا کا دوست، جس کا کباب گھر شہر نو میں تھا، مسالوں کے تھیلوں کے ساتھ آیا کہ بابا اسے ڈیلو کہتے تھے، اپنی خدمات کو معاوضہ لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ بابا نے اس کے خاندان کے لیے پہلے ہی کافی کچھ کیا ہے۔ جب ڈیلو گوشت میرینیٹ کر رہا تھا تو رحیم خان نے مجھے سرگوشی میں بتایا کہ بابا نے ڈیلو کو ریستوران کھولنے کے لیے قرض دیا تھا۔ ڈیلو نے کبھی واپس کرنے کا ارادہ نہیں کیا جب تک کہ وہ ایک دن ہماری ڈرائیو وے میں بینز میں آیا اور اصرار کیا کہ بابا اس کا پیسہ واپس لے لے۔ میری سالگرہ کی پارٹی معیار کے لحاظ سے زبردست رہی۔ میں نے گھر کبھی اتنا بھرا ہوا نہیں دیکھا۔ مہمان ہاتھ میں مشروب لیے ہال میں باتیں کر رہے تھے، سیڑھیوں پر سگریٹ پیتے، دروازوں سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ وہ جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے، باورچی خانے کے کاؤنٹر پر، داخلی راستے کے ساتھ صحن میں، حتیٰ کہ سیڑھیوں کے نیچے بھی، عقبی صحن میں بھی۔ نیلے، سرخ اور سبز بلب کی روشنی میں لوگ ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ تیل والی لالٹینوں کی روشنی میں ان کے چہرے روشن تھے۔ بابا نے باغ کے اوپر بالکونی میں اسٹیج بنایا اور صحن میں اسپیکر لگوائے۔ احمد ظاہر کا ایک ریکارڈ بج رہا تھا اور ڈانس کرتا ہوا ہجوم اس کے اوپر ناچ رہا تھا۔ مجھے ہر مہمان سے ذاتی طور پر ملنا پڑا۔ بابا نے اس بات کو یقینی بنایا کہ کوئی کل یہ نہ کہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو آداب نہیں سکھائے۔ میں نے سینکڑوں گالوں پر بوسہ دیا، اجنبیوں کو گلے لگایا، طائف کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔ میرے چہرے پر ہنسی تھی مگر اندر ہی اندر مجھے درد ہو رہا تھا۔ میں بابا کے ساتھ صحن میں بار کے قریب کھڑا تھا جب کسی نے کہا، سالگرہ مبارک عامر۔ یہ آصف تھا، اپنے والدین کے ساتھ۔ آصف کا باپ محمود ایک چھوٹا پتلا آدمی تھا۔ اس کی گہری رنگ کی جلد اور تنگ اور چہرہ چھوٹا سا چہرہ تھا۔ اس کی ماں تانیہ چھوٹی نروس عورت تھی جو بہت مسکراتی اور پلکیں جھپکاتی تھی۔ آصف اب ان کے درمیان کھڑا تھا، ہنستے ہوئے، اور وہ ہنس رہا تھا، دونوں پر چھا رہا تھا۔ اپنے بازو ان کے کندھوں پر رکھے ہوئے تھے۔ وہ انہیں ہمارے پاس لے آیا جیسے وہ اپنے ماں باپ کو لایا ہو اور وہ اس کے بچے ہوں۔ میرے سر میں چکر آ گئے۔ بابا نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے تمہارے تحفے کا انتخاب خود کیا، آصف نے کہا۔ اس دوران میری نظریں تانیہ کے چہرے پر اٹکی ہوئی تھیں۔ وہ مسکرائی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے سوچا کہ بابا نے کہیں دیکھ تو نہیں لیا۔ اب بھی فٹ بال کھیلتے ہو آصف جان؟ بابا نے کہا۔ وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ میں آصف کا دوست بنوں۔ آصف بڑی مٹھاس کے ساتھ مسکرایا۔ یقیناً کاکا جان، رائٹ ونگ، اگر مجھے یاد ہے۔ اصل میں میں اس سال سینٹر فارورڈ ہو گیا ہوں، آصف نے کہا۔ اس طرح زیادہ گول سکور کر سکتا ہوں۔ اگلے ہفتے ہم میگروریان ٹیم سے کھیل رہے ہیں، اچھا میچ ہوگا، ان کے کھلاڑی اچھے ہیں۔ بابا نے سارے لا دیا۔ تم جانتے ہو میں بھی جوانی میں سینٹر فارورڈ کھیلتا تھا، اگر چاہیں تو اب بھی کھیل سکتے ہیں، آصف نے کہا، اور اس نے بابا کو دیکھتے ہوئے آنکھ ماری۔ بابا نے بھی واپس آنکھ ماری۔ تمہارے والد نے واقعی تمہیں تعریف کے طریقے سکھا دی ہیں۔ اس نے آصف کو کونی ماری، اور یہ کونی اتنی سخت تھی کہ وہ چھوٹا سا آدمی تو گرنے لگا۔ محمود کی ہنسی تانیہ کی مسکراہٹ جیسی تو نہیں تھی، اور پھر میں نے اچانک سوچا کہ شاید کسی حد تک ان کا بیٹا انہیں ڈرا رہا تھا۔ میں نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجانے کی کوشش کی، مگر صرف ہلکی سی جھکی ہوئی مسکراہٹ۔ مجھے چکر سے آ رہے تھے۔ میرے والد آصف کے ساتھ جڑ رہے تھے۔ آصف نے میری طرف دیکھا۔ ولی اور کمال بھی آئے ہیں، وہ تمہاری سالگرہ کسی صورت نہیں چھوڑ سکتے تھے، اس نے کہا۔ میں نے خاموشی سے سارے لا دیا۔ کل شاید ہم اپنے گھر پر والی بال کھیلیں، آصف نے کہا۔ شاید اگر تم بھی آ جاؤ، حسن کو بھی لے آؤ اگر چاہو تو۔ یہ تو بڑا اچھا ہوگا، بابا نے چہکتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے عامر؟ مجھے والی بال پسند نہیں، میں نے کہا۔ میں نے دیکھا کہ بابا کی آنکھوں کی روشنی مدھم ہو گئی اور خاموشی چھا گئی۔ معاف کرنا آصف جان، بابا نے کندھے اچکائے۔ ان کے معذرت کرنے پر مجھے چوٹ سی لگی۔ نہیں کوئی بات نہیں، آصف نے کہا، لیکن تمہیں کھلی دعوت ہے عامر جان۔ بہرحال مجھے پتہ چلا کہ تمہیں پڑھنا پسند ہے، تو اس لیے میں تمہارے لیے کتاب لائے ہوں۔ یہ میری پسندیدہ کتاب ہے۔ اس نے میرا سالگرہ کا تحفہ میری طرف بڑھایا۔ سالگرہ مبارک۔ وہ کاٹن کی قمیض، نیلی پینٹ اور سرخ ریشمی ٹائی اور چمکدار سیاہ موزے پہنے ہوئے تھا۔ خوشبو آ رہی تھی، سنہری بال پیچھے کنگھی کیے ہوئے۔ بظاہر وہ ہر والدین کے خواب کا مظہر تھا، طاقتور، لمبا، اچھی طرح ملبوس، مہذب، باصلاحیت، پرکشش اور بڑوں کے ساتھ مذاق کرنے کی سمجھدار صلاحیت۔ مگر میری نظر میں اس کی آنکھیں دھوکہ دے رہی تھیں۔ جب میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو ان پر پڑا ہوا پردہ ہٹ گیا اور مجھے کچھ پاگل پن سا جھلکتا نظر آیا۔
تم اپنا گفٹ نہیں لوگے؟ عامر بابا کہہ رہے تھے۔ کیا تمہارا تحفہ؟ انہوں نے غصے میں کہا۔ آصف جان تمہیں تحفہ دے رہا ہے؟ اوہ، میں نے کہا۔ میں نے ڈبہ لے لیا اور نظریں نیچی کر لیں، اور میں پھر سوچنے لگا کہ کاش میں اپنی کتابوں کے ساتھ اپنے کمرے میں اکیلا ہوں۔ تو بابا نے کہا، کیا؟ بابا نے وہ نرم آواز اختیار کی جو وہ پبلک میں میری شرمندگی پر لیتے تھے۔ کیا تم آصف جان کا شکریہ نہیں ادا کرو گے؟ شکریہ، میں نے کہا۔ آصف کی ماں مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کچھ نہ کہا۔ میں نے سمجھا کہ آصف کے والدین نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ میں نے موقع پایا اور آصف اور اس کے مسکرانے سے دور ہو گیا۔ شکریہ آنے کے لیے، میں نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی میں مہمانوں کے ہجوم سے نکل گیا۔ میں نے پاس کے پڑوسی کی دیوار سے سہارا لیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ اندھیرے میں کچھ دیر بیٹھا رہا، گھٹنے سینے کے قریب، ستاروں کو دیکھتے ہوئے، رات کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا تم اپنے مہمانوں کی خدمت نہیں کر رہے؟ ایک پہچانی ہوئی آواز نے کہا۔ رحیم خان دیوار کے ساتھ چل کر میرے پاس آئے۔ انہیں میری ضرورت نہیں، بابا وہاں ہیں، میں نے کہا۔ ان کے ساتھ بیٹھتے ہی ان کے مشروب میں پڑی ہوئی برف کی کھنکھناہٹ سنائی دی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ پیتے ہیں، اب تو پتہ چل گیا میں پیتا ہوں، وہ ہنس کر کہنے لگے، مگر صرف خاص موقعوں پر۔ میں مسکرا دیا۔ انہوں نے میرے پاس بیٹھے ہوئے اپنے مشروب کو اٹھایا اور منہ سے لگا لیا، اور ساتھ ہی سگریٹ جلا لی، وہی پاکستانی سگریٹ جو وہ اور ابا ہمیشہ پیتے تھے۔ کیا میں نے تمہیں کبھی بتایا کہ میری شادی ہونے والی تھی؟ واقعی؟ میں نے تھوڑا سا مسکرا کر کہا۔ رحیم خان کی شادی؟ یہ سوچ کر عجیب لگا۔ میں نے انہیں ہمیشہ بابا کا خاموش ہم خیال، میرا استاد، میرا دوست اور یادگاریں لانے والے کے طور پر ہی دیکھا تھا، مگر شوہر باپ ایسا نہیں۔ انہوں نے سارے لا دیا۔ یہ سچ ہے، میں 18 سال کا تھا، اس کا نام عمیرہ تھا، وہ ہزارہ کی تھی، ہمارے پڑوسی کے ملازموں کی بیٹی۔ وہ ایک پری تھی، انتہائی خوبصورت، ہلکے بھورے بال، بڑی ہیزل آنکھیں، اس کی ہنسی اب بھی کبھی کبھی سنائی دیتی ہے۔ انہوں نے اپنے گلاس ہلاتے ہوئے کہا۔ ہم چھپ چھپ کر ملتے تھے والد صاحب کے سیب کے باغ میں، ہمیشہ آدھی رات کے بعد جب سب سو چکے ہوتے۔ ہم درختوں کے نیچے چلتے رہتے، میں اس کا ہاتھ پکڑتا۔ عامر جان، کیا میں تمہیں پریشان تو نہیں کر رہا؟ کیا میں تمہیں شرمندہ تو نہیں کر رہا؟ تھوڑا سا، میں نے کہا۔ انہوں نے سگریٹ کا کاش لگاتے ہوئے کہا، خیر ہمارا یہ خواب تھا، ایک شاندار شادی ہوگی، کابل سے کنڑ تک خاندان اور دوست مدعو ہوں گے، میں ہمارے لیے ایک بڑا گھر بناؤں گا، سفید ٹائل کے سین اور بڑی کھڑکیاں، ہم پھل کے درخت لگائیں گے، ہر قسم کے پھول اگائیں گے، بچوں کے کھیلنے کے لیے لان ہوگا، جمعے کو نماز کے بعد سب گھر میں دوپہر کا کھانا کھائیں گے، باغ میں چیری کے درخت کے نیچے تازہ پانی پئیں گے، پھر چائے اور مٹھائیاں، بچوں کو ان کے کزن کے ساتھ کھیلتے دیکھیں گے۔ انہوں نے اسکاچ کا ایک لمبا گھونٹ لیا اور ساتھ ہی تھوڑا سا کھانسے۔ جب میں نے یہ سب کچھ اپنے والدین کو بتایا تو ان کے چہرے کی حالت دیکھنے والی تھی۔ میری ماں واقعی بے ہوش ہو گئی، میری بہنیں اس کے چہرے پر پانی چھڑکنے لگیں، وہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے میں نے کچھ غلط کیا ہو۔ میرا بھائی رائفل لینے جانے لگا، لیکن اسے میرے والد نے روکا۔ رحیم خان کڑوی ہنسی ہنسے۔ یہ حمیرہ اور میں دنیا کے خلاف تھے، اور میں تمہیں بتاتا ہوں عامر جان، آخر میں دنیا ہمیشہ جیتتی ہے، یہی اس کا اصول ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اسی دن میرے والد نے حمیرہ اور اس کے خاندان کو ٹرک میں بٹھا کر ہزارہ جات بھیج دیا، اور اس کے بعد میں نے دوبارہ اسے نہیں دیکھا۔ اوہو، مجھے بہت افسوس ہے، میں نے کہا۔ شاید اچھا ہی تھا، رحیم خان نے کندھے اچکائے۔ شاید اگر ہماری شادی ہو جاتی تو اس میں زیادہ تکلیف ہوتی، کیونکہ ہمارا خاندان انہیں برابری کے طور پر کبھی قبول نہ کرتا۔ ایک دن جوتے صاف کرنے والا اگلے دن بہن بھائی کہلائے، یہ ممکن نہیں۔ انہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو تم مجھ سے کچھ بھی کہہ سکتے ہو عامر جان، کبھی بھی۔ میں جانتا ہوں، میں نے غیر یقینی طور پر کہا۔ وہ کافی دیر تک مجھے دیکھتے رہے، جیسے انتظار کر رہے ہوں۔ ان کی کالی گہری آنکھوں میں ایک خاموش راز چھپا تھا۔ میں تقریباً سب کچھ بتا دیتا، مگر پھر سوچا کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، وہ مجھ سے نفرت کریں گے، اور وہ اس میں حق بجانب بھی ہوں گے۔ انہوں نے مجھے کچھ تھمایا، میں تو بھول ہی گیا تھا، سالگرہ مبارک۔ یہ ایک بھوری رنگ کی چمڑے کی نوٹ بک تھی، میں نے اپنی انگلیوں سے سنہری رنگ کی سیون پر سرسراہٹ محسوس کی، میں نے چمڑے کی خوشبو سونگھی۔ تمہاری کہانیوں کے لیے، انہوں نے کہا۔ میں شکریہ ادا کرنے والا تھا جب اچانک آسمان میں آتش بازی ہونے لگی۔ آتش بازی! ہم جلدی سے گھر واپس آ گئے اور دیکھا کہ مہمان صحن میں کھڑے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ بچے شور مچا رہے تھے، چیخ رہے تھے، ہر طرف چمک اور دھماکے ہو رہے تھے، لوگ خوشی منا رہے تھے، لوگ ہر بار روشنی پھٹنے پر تالیاں بجاتے، ہر چند سیکنڈ بعد عقبی صحن اچانک سرخ، سبز اور پیلے رنگ کی روشنی سے جگمگانے لگا۔ ان چند لمحوں میں نے جو کچھ دیکھا
وہ میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ حسن آصف اور ولی کو سلور ٹرے سے مشروب پیش کر رہا تھا۔ روشنی چمکی، ایک ہس اور کڑک، پھر نارنجی روشنی کی ایک اور جھماکہ ہوا۔ آصف ہنس رہا تھا اور حسن کے سینے پر مکے مار رہا تھا۔ پھر اچھا ہی ہوا کہ اندھیرا ہو گیا۔